on some important Islamic topic. I would like to add my speech, and I deliver in Urdu plus English. It will be easy for me and for you, inshallah, to understand my point of view and my several points according to the zakat and ummah related issues. First of all, Ramadan Allah ka ek gift hai, very important, precious time for all of us is given by Allah subhanahu wa ta'ala to get maximum rewards in minimum time. Minimum time में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना ये रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक गिफ्ट और इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 डेज़ हमने रमज़ान मुबारक के गुजारे हैं, अल्लाह ने रोज़े के साथ गुजारने का मौका दिया। नेक्स्ट में जो दिन बचे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले से, क्योंकि रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, लास्ट 10 डेज़ होते हैं, वो रमज़ान का पीक होता है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने एक ऐसी रात छुपा के रखी है जिस रात के अंदर अल्लाह ज़बरदस्त रिवॉर्ड, इनाम, बदला अपने बंदों को देता है। इसलिए उस रात को तलाश करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस रात को हासिल करना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। 1000 रातों से अफजल एक रात, 1000 महीनों से अफजल एक रात है जो अल्लाह ने दी है। रमज़ान में हमसे जो इबादत हो गई हैं अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए, जो कोताहियाँ हैं अल्लाह उसको माफ़ फ़रमाए, और जो दिन बचे हैं उसको अच्छी तरह से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाउ आई कम टू माई मेन टॉपिक, ज़कात। ज़कात के मीनिंग होते हैं पाक करना, प्योरीफाई करना, क्लीन करना, किसी चीज़ को साफ़ सुथरा बनाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात जो हमारे माल में फ़र्ज़ की है वो हमारे नफ्स को भी पाक करती है और हमारे माल को भी पाक करती है। अल्लाह ने इसके लिए 2 वर्ड यूज़ किए हैं कुरान में, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। इससे तत्हीर और तज़किया होता है। तत्हीर मीन्स क्लीनिंग, तो तज़किया मीन्स प्योरीफिकेशन। तो 2 पर्पज़ ज़कात के होते हैं। एक तो क्लीनिंग होती है हमारे हार्ट की, हमारे सोल की, हमारे इनर पार्ट की, हमारे बॉडी की, हमारी रूह की, और दूसरे हमारे माल को पाक कर दिया जाता है, प्योरीफिकेशन हो जाता है। जैसे हमारे जिस्म में कोई गंदगी लगी हो, उसको साफ़ करने के लिए हम पानी डालें, किसी चीज़ से उसको क्लीन करें, तो हम खुश होते हैं कि हम साफ़ सुथरे हो गए। ऐसे ही ज़कात देने के बाद हम अपने पूरे वेल्थ को, माल को पाक कर देते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारा पूरा माल पाक हो गया है। तो ज़कात एक बर्डन नहीं है, एक बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे प्योरीफिकेशन का अल्लाह की तरफ से एक फार्मूला है, एक सिस्टम है, ताकि हम एक ज़बरदस्त तरीके पर सॉलिडेटरी विजन के साथ यहाँ पर रहें दुनिया में, एक दूसरे की हमदर्दी और सिंपैथी के साथ, और साथ ही साथ हम अपने आप को भी अल्लाह से कनेक्ट करके जोड़े रखें और अपनी भी पाकी का इंतज़ाम करें। तो ज़कात के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कुछ माल को डिमांड किया है, कुछ माल हमसे मांगा है जो हमको देना होता है, जिसको हम ज़कात कहते हैं, और उसका एक पूरा सिस्टम है। मैं थोड़ी बहुत उसकी तफसीलात और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ज़कात किस माल में होती है, किस पर होती है, कैसे दी जाती है, क्या कंडीशंस हैं, कुछ थोड़ी उसकी तफसीलात आपके सामने पेश की जाएंगी। तो ज़कात में जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे माल मांगा है, उसके अंदर 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट को हमें समझना चाहिए ज़कात के अंदर। एक है ये इबादत है, ख़ास इबादत। दूसरा, ये अगर ये टर्म यूज़ की जाए समझाने के लिए तो गलत नहीं होगा, सोशल टैक्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ नमाज का तज़किरा किया है वहाँ पे ज़कात का तज़किरा किया। तकरीबन कुरान पाक में 32 टाइम्स अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात को जोड़कर ज़िक्र किया है, दोनों को मेंशन एक साथ किया है। तो दोनों में फ़र्क करना दीन के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन लोगों से जंग की थी जिन लोगों ने ज़कात में और नमाज में फ़र्क किया था, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं नमाज को ज़कात के साथ, सेग्रीगेट करते हैं नमाज को ज़कात के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल नहीं कर सकता। वो आधा दीन है, पूरा दीन नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है नमाज के लिए, बिल्कुल उसी तरह सीरियसनेस ज़कात के लिए होनी चाहिए। अगर 1 रुपया भी ज़कात का हमारे पास बाकी है
تو وہ اکیلا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں اللہ نے بہت تھوڑا ہم سے مانگا ہے، اور ایسے مال پر مانگا ہے جو مال ہمارے پاس سیونگ میں رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ہماری ضرورت چھین کر کچھ نہیں لیا، اللہ کا حق تھا۔ اللہ قرآن میں مینشن کرتا ہے so many times Allah said in so many verses in Quran رَزَقْنَاكُمْ we have given you whatever you are earning it is my given it is from my side is given ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ہمارا گفٹ ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی تم پر برڈن اور بوجھ ہے، بلکہ اللہ نے دے کر تم سے تھوڑا سا مانگا ہے تاکہ پورے مال کو تمہارے پاک کر دے اور تمہیں اس کا بدلہ بھی جنت میں عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر اس شخص پر ضروری ہے جو مسلمان ہے اور نصاب کے برابر مال رکھتا ہے۔ کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کئی چیزیں ہیں، ان میں بیسکلی جو زیادہ تر ہم لوگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو سونا اور چاندی ہے، دوسرا کرنسی ہے، تیسرا تجارت کا مال ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جو معدنیات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جانوروں کے اوپر زکوٰۃ کا الگ نصاب ہے۔ میں اس تفصیل کو نہیں ذکر کرتا کیونکہ زیادہ تر ہمارے میں سے لوگ اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں یا سونا چاندی رکھتے ہیں، کرنسی رکھتے ہیں، تجارت کا مال رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ تھوڑا میں بیان کروں گا۔ لیکن احکامات بیان کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ ایک سسٹم اسٹیٹ لیول پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے کلیکشن کا انتظام کیا تھا۔ زکوٰۃ کے لیے کلیکٹرز طے فرمائے تھے، اور الگ الگ اسٹیٹ میں ان کو بھیج کر زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی، اور جو مستحق ہوتے تھے ان کو دی جاتی تھی۔ یہ سسٹم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا کیا گیا کہ جو کرنسی ہوتی ہے جس کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے، سونا چاندی اور مال و دولت، اس کے اوپر کہا گیا کہ خود سے زکوٰۃ دو۔ لیکن جو مال جانوروں کی شکل میں ہے یا تجارت کی شکل میں ہے، اسٹاک کی شکل میں ہے، اس کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اسٹیٹ کو دی جاتی تھی، اور اسٹیٹ اپنے نظام کے اعتبار سے ڈیٹا کے بیس پر لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو وے میں اس کو پیش کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے سولوشن ہوتا تھا۔ آج وہ سسٹم ختم ہو گیا، اس لیے زکوٰۃ جس طرح سے آتی ہے ہمارے سماج میں اتنے فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ واٹ از دا بینیفٹ آف زکوٰۃ؟ to remove the poverty from the society, and it has done in the time of Hazrat Umar radiyallahu anh, then in the time of Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh. In that time there were in some states, especially I mention Egypt, there was the governor Amr ibn al-As radiyallahu anh. He has written the letter to the Khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh. I have collected the zakat from the people of this state, but there is no any one single person to receive zakat. There is no any one person in the state. What I do? What should I do? اب اس اماؤنٹ کا مجھے کیا کرنا ہے مجھے بتائیے، کوئی بھی نہیں پورے اسٹیٹ میں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا ہو۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا کہ ٹھیک ہے، تم دیکھو کوئی ایسا غلام ہے جس کی آزادی کا انتظام کرنا ہو تو ان کو آزاد کرا دو اس مال سے۔ انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی نہیں بچا ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب لکھا کہ دیکھو کچھ قرض والے لوگ ہوں گے جن کے اوپر قرض ہوگا، کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، تلاش کرو۔ تو روایات میں آتا ہے تاریخ کی کہ انہوں نے گلیوں میں لوگوں کو بھیجا تھا جو اناؤنسمنٹ کرتے تھے، ارے بھائی کوئی آدمی ہے جس کے اوپر کچھ قرض ہو، کچھ ڈیپت ہو، کچھ لون ہو، اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو، آؤ آ کے کلیکٹ کرو، آؤ آ کے بات کرو، ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پھر حکم دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی شادی ہونی ہے اور شادی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی شادی کا اس سے انتظام کر دو۔ اس کے بعد بھی بچا اور پھر اس کو کہا سیو کر کے رکھو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا جو ایکچوئل سسٹم ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اپنے پورے ایفیکٹ کے ساتھ، اپنے پورے سسٹم کے ساتھ، تو وہ سماج کے اندر ایک زبردست ریولوشن پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو اسلام میں سرکولیشن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے مال کا اوپر سے نیچے کی طرف،
وہ صحیح طور پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی مال کے اوپر ناگن کی طرح اپنا پھنڈ ڈال کے بیٹھا رہے۔ اللہ رب العزت نے جو سسٹم دیا ہے بڑا نیچرل سسٹم ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے۔ ہم جو مال ارن کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس پر اللہ نے ہم کو اونرشپ دی ہے۔ جو کمیونزم کا سسٹم ہے کہ وہ پورا اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اسلام اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو مال کماتا ہے اس کی اونرشپ ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کمانڈمنٹس ہیں اور مورل انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے بیس پر مال کو اوپر سے نیچے کی طرف سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا جو کمپلسری جو سسٹم ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر صدقات، صدقۃ الفطر، نفلی عبادت، کفارے، ان کے ذریعے سے بھی مال کو نیچے کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو ایک زبردست ریولوشنری سسٹم آف زکوٰۃ ہے، آج وہ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے سماج میں بھی وہ چینجنگ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کم سے کم ہم زکوٰۃ کے کلیکٹیو سسٹم کو تیار کریں، جس کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر پاورٹی کو ختم کیا جا سکے اور زکوٰۃ کو صحیح یوٹیلائز کیا جا سکے جو اس کا اصل پرپز ہے۔ اب زکوٰۃ ہر اس شخص پر ہوتی ہے جو نصاب کے برابر مال رکھتا ہو۔ اس میں کچھ چیزوں میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، میں تھوڑا سا اس کو بھی مینشن کر دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور دوسرے اماموں کے درمیان کچھ ڈفرینسز بھی ہیں کمانڈمنٹس اور احکامات میں، اس کو بھی میں مینشن کر دوں گا، کیونکہ بہرحال دونوں کی رائے اہمیت رکھتی ہے اور دونوں کے فالوورز ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کنڈیشن یہ لگاتے ہیں اس شخص پر جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ شخص عقل مند ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے۔ جو بالغ نہیں ہوتا ہے اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام کہتے ہیں کہ جو بالغ نہیں ہوتا ہے اس کے مال میں بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ 3 قسم کے مال ہیں بنیادی طور پہ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایک تو سونا اور چاندی ہے، گولڈ اور سلور ہے، ان کا ایک پرٹیکولر نصاب طے ہے۔ جو سونا ہے اس کا نصاب 85 گرام یا ایک میجرمنٹ کے اعتبار سے 87.5 گرام ہے، اور جو چاندی ہے اس کا نصاب جو ہے، نصاب کہتے ہیں اتنی مقدار جس کی وجہ سے آدمی مالدار بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، 612 گرام، 612 گرام سلور۔ اس زمانے میں گولڈ اور سلور ایک تھا، ان کی جو ویلیو تھی وہ سیم تھی۔ بعد میں سلور گرتا چلا گیا اور تقریباً گولڈ اپنے آپ میں اسٹیبلش رہا سسٹم کے اعتبار سے، جو اس کا ایک پورا اکنامیکل سسٹم ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی بیان کرنا یا گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء اور اسکالرز میں سے ایک اوپینین یہ رکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں جو اصل مین سورس ماننا چاہیے، کرائٹیریا ماننا چاہیے نصاب کے لیے، وہ گولڈ کو ماننا چاہیے، وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ لیکن دوسرا اوپینین یہ ہے علماء کا، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ کیونکہ غریبوں کے فائدے کے لیے جو کم نصاب میں زکوٰۃ کو واجب کرنے والا ہے سلور، اس کو بیس بنانا چاہیے۔ تو یہ ڈفرینسز آف اوپینین ہیں۔ اب سونا چاندی جس کے پاس ہے اس کو تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جو تجارت کا مال ہے، جو ہم تجارت کے لیے رکھتے ہیں، اس میں کچھ کنڈیشنز فالو ہوتی ہیں۔ جو مال، جو چیز، جو زمین ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، پہلی شرط کیا ہوئی؟ کنڈیشن خریدنا ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ بیچنے کی نیت ہونا ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ابھی آن دا ٹائم آف زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم پہ بیچنے کی نیت رہنا ہے۔ اگر ان 3 کنڈیشنز میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے گی تو اس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی وہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ تجارت کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جس کو خریدا گیا ہو، جو گفٹ میں ملا ہے، جو وراثت میں ملا ہے، وہ تجارت کا مال نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کو بیچ نہ دیا جائے۔ بیچنے کے بعد پھر وہ تجارت کا مال ہوتا ہے، خریدا گیا ہو۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس کو خریدنے کے ٹائم پہ اپنے استعمال کی نیت نہ ہو بلکہ اس کو دوسرے کو بیچنے کی نیت ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ اب جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 1 سال ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ بھی بیچنے کی نیت باقی ہو۔ اگر میری نیت چینج ہو گئی ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے اندر ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے
اپنے تمام مال کو جو ہمارے پاس الگ الگ فارم میں ہوتا ہے، کرنسی کی شکل میں ہوتا ہے، کرنسی کو بھی سونے سے میجر کر کے اس کے نصاب کے اعتبار سے اس کے اندر جو نصاب پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 2.5% اس کا نکالنا ہوتا ہے. سونا چاندی جو ہے اس کو جوڑنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تجارت کا مال ہے اس میں اسٹاک جو ہے اس سب کو جوڑنا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جو کریڈٹ ہے مارکیٹ کے اندر، جو کریڈٹ ہم نے سامان دیا ہوا ہے اس کا پیمنٹ ابھی ہم کو ملنا ہے، اس کو بھی ہمیں زکوٰۃ کے کیلکولیشن میں ایڈ کرنا ہوتا ہے. اب جو ڈیپٹ میرا دوسروں کے اوپر ہے، یعنی جو دوسروں سے مجھے کریڈٹ لینا ہے اس کو تو یہاں مینشن کر کے ہم کیلکولیٹ کریں گے، لیکن جو مجھ کو دینا ہے، واٹ از اپون می ڈیپٹس اینڈ لونس، جو مجھ کو ڈیپٹ یا لونس دوسروں کو دینے کا ہے، میرے اوپر جو قرض ہے اس کو ایڈ کرنا ہے مائنس کرنے کے لیے زکوٰۃ میں کہ نہیں، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر جو قرض ہوتا ہے، مجھے جو دوسرے آدمی کو سیکنڈ پرسن کو دینا ہے، فار ایگزامپل میرے پاس جو ٹوٹل کرنسی ہے اور اسٹاک ہے وہ 1 ملین کا ہے، لیکن میرے اوپر جو لون ہے وہ 2 ملین کا ہے، وہ مجھے دینے کا ہے. یا میرے اوپر جو لون ہے 1 لاکھ کا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے. اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے مائنس کرنے کے لیے اس کو ہم لیں گے کہ نہیں لیں گے، اس میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اور اسکالرس ائمہ کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہمارے پاس قرض کے طور پر ہے، جو مجھے دینے کا ہے، اس کو ہم مائنس کریں گے اپنے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے، پھر جو بچے گا اس میں دیکھیں گے وہ زکوٰۃ کے برابر ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیں گے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے جو دوسروں سے الگ ہے کہ جو قرض مجھ کو دینا ہوتا ہے اس کو مائنس نہیں کیا جاتا. ابھی کرنٹ سچویشن میں جو مال میرے پاس موجود ہے میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس لیے مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اس لیے ان کا اوپینین کیا ہے کہ میرے پاس جو ابھی ان کیش ہے یا کریڈٹ لینے کا ہے، جو کچھ میرے ان ہینڈ ہے، مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، جو قرض بعد میں دیا جائے گا وہ ادا ہو جائے گا. تو یہ کچھ ضروری چیز تھی جو میں نے مینشن کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور اس کو دینے کے لیے. ہم جب ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے سارے اسٹاک اور سارے کیش اور ساری کرنسی کو اور الگ الگ فارم میں جو ہمارے شیئرز ہوتے ہیں، بزنس کے اندر ہمارے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ بزنس کے اندر جو ہوگا، جو لینڈ ہم نے خرید کے رکھی ہوئی ہوگی، جو اسٹاک ہمارے مارکیٹ میں ہوگا، اس کے اندر ایک ضروری چیز کیا ہے مسئلہ یاد کرنے کا، سمجھنے کا، کہ جو اس وقت کا کرنٹ پرائز آف سیل ہے، اس وقت جو اس کو بیچنے کا پرائز ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. ہم نے کتنے میں خریدا تھا اس مال کو یہ نہیں دیکھا جاتا. ابھی آج اس کی ویلیو کیا ہے، سیل کرنے کی ویلیو کیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک زمین خریدی تھی 1 کروڑ روپے کی، 1 کروڑ کی میں نے زمین خریدی. 1 سال کے بعد جب میرے اوپر زکوٰۃ ہو رہی ہے تو اس کی ویلیو 2 کروڑ ہو گئی ہے. تو آج مجھے 2 کروڑ پہ اس کی زکوٰۃ دینی ہے. 2 کروڑ کا 2.5% دینا ہے، 1 کروڑ کا نہیں دینا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ کیا ویلیو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ اس شخص کو دی جاتی ہے جو نصاب کے برابر مال نہیں رکھتا ہے. جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو مال دیا جاتا ہے. اس کے لیے کیسے معلوم ہوگا؟ اگر اس کے پاس اپنی ضرورت جو جائز ضرورتیں ہیں اس سے باہر کچھ ایسا مال رکھا ہوا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہے، پراپرٹی رکھی ہوئی ہے جو اس کے ڈائریکٹ استعمال میں نہیں آ رہی ہے، جسٹ سیونگ کے لیے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال غریب نہیں ہے. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ پہنچانا جو ضرورت مند ہے، قرآن پاک نے 8 مصارف بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. تو ہمیں صحیح طریقے پر زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا اور صحیح طریقے پر مستحق تک پہنچانا یہ فرض ہے. ایک بات میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. مستحق کا آ کے مانگ کے لے جانا اس کا احسان ہے. زکوٰۃ میری فرض ہے، زکوٰۃ مجھ کو دینا ہے، زکوٰۃ میرے مال کی ہے، اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے.
ہاں دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اگر دوسرے تک نہیں پہنچ سکا تو میں گنہگار ہوں گا, لیکن دوسرا آ کے لے کے جا رہا ہے اور مستحق ہے تو اس کا مطلب وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ میرے کام کو آسان کر رہا ہے. لیکن اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ ہم ظاہر ہے کسی کے اندر گھر کے جھانک کے تو نہیں دے سکتے. وی کانٹ انکوائری اینی پرسن ان ڈیپتھ. کسی کے اندر جا کے ہم انکوائری نہیں کر سکتے. ظاہر سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو دیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زکوٰۃ ریپیٹ کرنی پڑے گی, وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے. جو ہمارے شیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. مختلف فارم میں ہمارے پاس جو بھی ویلتھ ہے اور تجارت والی ہے, کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے زکوٰۃ کے اندر, اس مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو بڑھنے والا مال ہوتا ہے, جس کے اندر نمو ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں مال نامی, بڑھنے والا مال, انکریز ہونے والا مال. وہ انکریزنگ ان ایکشن بھی ہو سکتی ہے یا پوٹینشیلی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈائریکٹ انکریز ہو رہا ہے, ہم نے بزنس میں لگایا, وہ پروفٹ دے رہا ہے, بڑھ رہا ہے, یا وہ گولڈ کی فارم میں ہے, رکھا ہوا ہے, تو وہ ایسا ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے مارکیٹ میں لگایا جائے گا تو فائدہ ملے گا. پوٹینشیلی وہ انکریزنگ مال ہے, اس لیے اس کو اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو جو بھی مال ہمارے پاس ایسا ہو جو ضرورت سے زیادہ ہے, استعمال سے باہر ہے, اور اس کو ہم نے تجارت کی نیت سے لیا ہے, یا کرنسی اور گولڈ اور سلور ہمارے پاس موجود ہے, ان سب کو پورا جمع کر کے کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس کا 2.5% نکالا جائے گا. یہ تو کچھ ضروری احکامات تھے جو میں نے یہاں پر مینشن کرنے مناسب سمجھے, تاکہ زکوٰۃ کے جو بنیادی بیسک کمانڈمنٹس ہیں, رولنگس ہیں, اس کو ہم سمجھ سکیں. اب ایک اہم بات کیا ہے, زکوٰۃ کو ایک زبردست سسٹم کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیسے کی جائے گی. ظاہر ہے اب پہلے زمانے کا اسٹیٹ لیول پر تو اس کے کلیکشن اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا امکان تو نہیں ہے, تو اب کیا آپشن ہے ہم کو کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے سماج میں بہت ساری این جی اوز ہوتی ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو تقسیم کرتی ہیں. اور اس میں ماشاءاللہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ بھی آرگنائزیشن اور این جی اوز ہمارے سماج میں موجود ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتی ہیں. اس میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ جس پاکٹ میں ہیں اس پاکٹ کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے. جس پاکٹ میں ہم رہتے ہیں, جس ایریے میں ہم رہتے ہیں, اس ایریے کے ڈیولپمنٹ کا کام اس کے ذریعے سے ہو سکے. جیسے مینگلور یا دکشن کنڑا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر کی زکوٰۃ لے کر پہلے یہاں لگائی جائے, پھر جو بچے گی وہ دوسری جگہ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی علی فقرائہم, ان کے مالداروں سے لے کے انہی کے غریبوں میں دی جائے گی. اچھا, زکوٰۃ کے اندر ایک اور بات یاد کرنے کی ہے, سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. صرف مسلمان کو دینا جائز ہے. باقی دوسرے صدقات, یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی جو ہوتا ہے عید کا صدقہ, وہ بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ ایکسکلوسیو فار مسلمس ہے. وہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم دیا ہے. میں نے جیسا کہ ذکر کیا, اس میں دو میننگ ہیں. ایک تو عبادت کا ہے کہ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اگر آپ نے مال دے دیا, بعد میں سوچ رہے میں اس کو زکوٰۃ میں مینشن کر لوں, نہیں ہوگا. آپ کو دینے کے ٹائم پہ نیت کرنا چاہیے. دوسرا, اس کے اندر سوشل ٹیکس کا بھی میننگ ہے. کیسے؟ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے زبردستی چھین کے آپ سے دلوائے. یہ اس کا مطلب ہوا کہ وہ ایک زبردستی آپ سے لی جانے والی اللہ کے حکم کے مطابق چیز ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو جنگ کی تھی اس کے لیے. تو ضرورت آج یہ ہے کہ ہم ایک اچھا سسٹم تیار کریں, اس سسٹم کے ذریعے سے ہم زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کے کام کو کریں. زکوٰۃ کو جس طرح کی انٹیلیجنس, مائی مائنڈ, I earned this money, it is just Allah's gift and Allah is testing you in this amount. Are you distributing it, utilizing it according to the commandments of Allah? Are you misusing it? So in this sense, we have the responsibility of paying zakat. We have society. Otherwise, it is just taken and given will be every year without proper benefits. Now I come to my next, and the message of zakat is the unity of ummah.
امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا, امت کا ایک یونائٹ ہو کر امت کی حیثیت سے سامنے آنا. دس از دا نیڈ آف دا آر. ناؤ اے ڈیز we have different belongings, we have different backgrounds, different groups and different jama'at and different things. For our introduction, this one utilizing our energy and spending our time and our energy, our wealth for some purposes, so it is good. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, Surah Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. Especially I would like to say few words about these 2-3 verses from the Quran of Surah Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in this surah, if you are facing some problems in the society, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. After naz'a, this was the naz'a of shaitan, discriminating among the Muslims. So Allah subhanahu wa ta'ala is asking us کہ آپس میں جھگڑا مت کرو, وَلَا تَنَازَعُوا. What is the result of this one? If you are doing this thing, فَتَفْشَلُوا. You will be defeated, obviously. No any other option. Allah subhanahu wa ta'ala has people who can receive zakat. In them, yatama also, orphans also, they can receive. But actually, what is the condition of paying and collecting zakat is, you should make the receiver owner of it. If you are donating to some place for some charity work, for construction, for orphans or for others, it will not be valid as a zakat. What is the necessary is, you should give and make them owner of it. They should own it from your side. That's why if you make, for example, iftar, yeah, they have the right on it. They have full right on it to utilize it. So orphans also You can give it to orphans, but not orphanage, according to you. Orphanage. Orphanage home means construction you can't do. Yeah, for running, for feeding them, for this reason you can give. Yeah, but you said the gold is 87.5. Yes. Yeah. But if one has a 90 gram, what is the due? Minimum nisab of zakat. And we have more than this nisab, so zakat will be on the rest amount or will be on total amount. Zakat will be on total amount. If I have 87.5 but 88 gram, so zakat will be on 88 gram. So zakat will be on whole and total gold value. Yes. Yeah. Yatim means yatim should be gharib, faqir. If yatim, an orphan. Applicable on land? Yeah, see, if the business wealth, business assets, if you purchased it with the niyyah and intention of selling it, and still on the time of zakat, you have this intention, so zakat will be on that. If you didn't purchase, you are gifted, and you want to sell it, there is no zakat. Even you are wanting to sell it, the condition, 3 conditions are there. One is to purchase it. Second is you have the intention on the purchase time to sell it. And third condition is, on that time when zakat is obligatory on you, you have the same intention. Present market value. Yeah. No. Zakat actually should be given for yearly annual base. But you have the chance to give it after selling. You can give it, but you have to give for all the years. It for the purpose of sale. Then after selling, he has to give for whole years. The condition is, on the time of purchasing, he has.